काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल, उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 49 और पार्ट नंबर 48 में हमने मौला के खुतबा नंबर 18 का उसकी रीडिंग का मुताले का आगाज़ कर दिया था और उसकी शरह और तफसीर भी पढ़ ली थी। और अब हम इस नशिस्त में पढ़ेंगे नुकात के हवाले से पेज नंबर 518 पे हम रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं। और लिखा है कि सबसे पहले इसमें हेडिंग है कि मसला तस्वीब क्या है और उसका आगाज़। ये हेडिंग है, तस्वीब की हिज है ते स्वाद वाव ये बे। लिखा है मसला तस्वीब अहम तरीन इस्लामी मसाइल में से एक है और उसका रब्त इज्तिहाद, राय, क़यास और इस्तेहसान, अलिफ सीन ते है, सीन अलिफ नून, इस्तेहसान और इस तरह के मुबाहिस से है। और नज़दीकी रब्त उन हादसात से है जो सियासी और तारीख़ी हादसात बाद अज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूनुमा हुए। ये तुलानी होकर हमारी बहस से खारिज न हो जाए, इसलिए मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। आइए यहाँ पर सामने जो मुख्तसर जायज़ा लेने के लिए वो नंबर वार यहाँ पे नुकात में जायज़ा लिया जा रहा है और वो टोटल अभी तक जो मुझे नज़र आए इसमें जायज़ा लेने के लिए तो 4 पॉइंट है। पहला लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हादसात व तूफ़ानों में घिरी हुई थी। ये हवादिस सियासी, समाजी और जंगी थे। मुसलमानों के लिए मसाइल को सीखने की गुंजाइश नहीं थी, जबकि उनके बुनियादी उसूल कुरान से बयान होते थे। दूसरे नंबर पे है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम फैल रहा था। हर दिन नए मसाइल और अहकाम फ़िक़ही रूनुमा हो रहे थे। मुसलमानों को बेशुमार जदीद मसाइल का सामना था जिनका हल अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद नहीं था। मज़ीद ये कि बाज़ खुलफ़ा, ये ब्रैकेट में लिखा है खलीफा दोम, इस अम्र के मुखालिफ हो गए कि अहादीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज किया जाए, क्योंकि उनके ख़्याल में अहादीस कुरान के नशर होने में मज़ाहिम होंगी। मीम ज़े अलिफ है मीम मज़ाहिम होंगी। और साथ ही आगे लिखा है कि इस वजह से बहुत सी अहादीस बिल्कुल नापैद हो गईं और मसाइल फ़िक़्ह के हल के लिए अहादीस नहीं रहीं। फ़ुक़हाए इस्लाम खुसूसन खुलफ़ा मसाइल जदीदा में जवाबात देने से आजिज़ थे। अगर ये कहा जाए कि इस इस्लाम के पास अफ़राद व समाज के लिए इंसाफ और हुकूक़ की फ़राहमी के मसाइल का हल नहीं था, तो ये आयत जो कि सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है, इन्वर्टेड कॉमा, तर्जुमा पढ़ते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पर राज़ी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया। ये हमने पढ़ी सूरह माइदा की आयत नंबर 3 का यहाँ पर तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कि उसके साथ तो ये आयत यानी इसके साथ कैसे मुवाफ़िक़ होगा कि जो आइन तमाम अदियान के ख़त्म होने पर दलालत करता हो और मिन हैसुल मकान किसी मखसूस मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि आइन इस्लाम जावेदानी और आलमी है, तमाम ज़मानों की ज़रूरियात को क़यामत तक पूरा करने वाला है। इन चंद और महदूद पसंदीदा अहादीस जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल हैं, किस तरह जवाबदेह हो सकती हैं कि इस चीज़ को नज़रअंदाज न करें कि ये मुश्किलात जवाबात से आजिज़ी सिर्फ़ इस वजह से हुई कि दोबारा पढ़ते हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज न करें कि मुश्किलात जवाबात से आजिज़ी सिर्फ़ इस वजह से हुई कि मुसलमानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस
जो हदीस है अब हम पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुदा ना होना, और अगर ऐसा किया तो हरगिज़ गुमराह ना होगे। तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। और ये इस हवाले से यहाँ पे तफसीलात कुछ यूँ भी लिखी हैं कि अहले सुन्नत व शिया दोनों के यहाँ हदीस सकलैन तवातुर के साथ ये मौजूद है। सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, मस्नद अहमद, खसाइस नसाई, मुस्तदरकुल सहीहीन, सुनन बहीकी और इसके अलावा ज़्यादा वजाहत के साथ किताब पयाम कुरान की जिल्द नंबर 9 में विलायत व इमामत आम्मा 10 सुन्नत के ज़ेर उन्वान बयान किया गया है। ये वो हदीस जिसके बारे में तफसीलात हमने अभी यहाँ पे पढ़ी। तो उसके बारे में लिखा है कि इसको तस्लीम नहीं किया, इस हदीस को तस्लीम नहीं किया और अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करते तो इन मुश्किलात का शिकार न होते, क्योंकि अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ही हैं। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस मुश्किल का शिकार नहीं हुए, क्योंकि उनके पास मसाइल के लिए अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हज़ारों हदीसें उन बुजुर्गवार से नकल हैं। फ़ुक़हा को इजाज़त है कि उनमें से हर एक से इस्लाम के नुक्ते नज़र के मुताबिक मसाइल फ़िक़ही बयान किए जाएं। और अब आइए तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो ये लिखा है कि बिलाखिर अहले सुन्नत के फ़ुक़हा इस मुश्किल से निजात के लिए मसला क़यास, इस्तेहसान और इज्तिहाद बमानी ख़ास के मुताबिक कानून साजी करने लगे। अब उन्होंने मसाइल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, मसाइल मनसूस मीम नून स्वाद वाव स्वाद, मसाइल मनसूस और गैर मनसूस। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि गैर मनसूस के हवाले से कि वो मसाइल के जिनके लिए किताब व सुन्नत में हुक्म बयान हुआ है और वो जिनके लिए हुक्म बयान नहीं हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया है। लिखा है मसाइल मनसूस में नस नून स्वाद नस के मुताबिक फतवे दिए, और गैर मनसूस मसाइल के बारे में ये कहने लगे कि इसका हल ये है कि अगर इस जैसा कोई मसला मौजूद है तो क़यास करते हुए इसके मुताबिक फ़तवा दें। मसलन अगर नमाज के लिए हुक्म मौजूद है तो हम रोज़े का हुक्म नमाज पर क़यास करते हुए दें। अगर हज के लिए हुक्म मौजूद है तो उम्रे का हुक्म उसके मुताबिक देंगे। अगर शबी व नज़ीर मौजूद नहीं तो फ़ुक़हा बैठें, सलाह स्वाद लाम अलिफ है, फ़साद को मद्देनज़र रखते हुए कानून वज़ा करें। ये काम इज्तिहाद ख़ास है। ये काम इज्तिहाद ख़ास है। रोशन तर ताबीर के मुताबिक एक ग्रोह ने वाज़े तौर पर कहा इन्वर्टेड कॉमा कि जिसके बारे में नस मौजूद नहीं उसके लिए हकीकतन कानून ख़ास इस्लाम में मौजूद नहीं। ये फ़ुक़हा का काम है कि वो कानून साजी करें और मसाले व मफासिद को पेश नज़र रखते हुए ज़नो गुमान के ज़रिए हुक्म इलाही बयान करें। जिस चीज़ में मसलहत नज़र आए उसे हुक्म इलाही करार दें। इस तरह इज्तिहाद भी फ़क़ीह की कानून साजी की हैसियत से राइज हुआ। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया है। हवाला है अल उसूल अल आमत लिल फ़िक़्ह अल मक़ारिन, सफ़ा नंबर 617। फिर आगे चलते हैं। इसमें साथ ही लिखा है कि इज्तिहाद के दो मुख्तलिफ माने हैं जिन पर तवज्जो ज़रूरी है, वरना मुतअद्दिद गलतियों का शिकार हो जाएंगे। पहला मानी यह है कि इज्तिहाद किताब व सुन्नत और अदला शरिया अलिफ दाल लाम हमज़ा है और शरिया शीन रे ऐन ये है के ज़रिए इस्तंबात से इबारत है। अलिफ सीन ते नून बे अलिफ तोय इस्तंबात से इबारत है। तमाम उलमाए शिया उसके कायल हैं, अगरचे अखबारी उलमा इसका इनकार करते हैं, लेकिन अमल में वो भी इसी के कायल हैं। अखबारियों के बुज़ुर्ग अहकाम शरई के असबात के लिए किताब व सुन्नत से इस्तदलाल करते हैं और आम व ख़ास व मुतलक़ व मुक़य्यद दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं, और आम व ख़ास व मुतलक़ व मुक़य्यद के अहकाम और उसकी मानिंद की रियायत करते हैं। दूसरा मानी इज्तिहाद ख़ास जिन मसाइल में नस मौजूद नहीं, यानी आयत व रिवायत नहीं है, तो यहाँ कानून साजी से मुतवस्सिल होते हैं। मसाले व मफासिद का ख्याल रखते हुए अशबाह अलिफ शीन बे अलिफ है अशबाह और नज़ायर नून ज़ोए अलिफ हमज़ारे का ख्याल करते हुए मसाइल का हुक्म बयान करते हैं। ये तरीक़ाकार अक्सर उलमाए अहले सुन्नत का है। इसे वो इज्तिहाद और राय के मुताबिक अमल का नाम देते हैं। उलमाए शिया इस
اجتہاد خاص کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہ شیعوں کے ہاں ائمہ علیہ السلام کی کثیر احادیث موجود ہیں اور نص کے نہ ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے، اس لیے اجتہاد بمانی دوم اور قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے مسائل میں قواعد کلیہ بریکٹ میں لکھا ہے اصول فقہ و اصول عملیہ بریکٹ کلوز، قواعد کلیہ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت اس چیز کے بھی معتقد ہیں کہ ما لا نص فیہ لا حکم فیہ، یعنی کہ جہاں نص موجود نہیں ہے اور حکم وضع ہی نہیں ہوا ہے، وہاں علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے مسائل میں قانون وضع کریں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس خطبے کے آنے والے حصوں پر توجہ دیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو شریعت کی تکمیل کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتی۔ اب سامعین 3 ہم پوائنٹ پڑھ چکے تھے، چوتھا اور آخری اس میں یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ ما لا نص فیہ کے مطابق اگر قانون سازی کا حق فقیہ کو دیا جائے جبکہ فقہا کی تعداد زیادہ ہو اور ہر ایک کو قانون سازی کا حق دیا گیا ہو اور شورا تشکیل دینا بھی لازمی نہ ہو جو ایک حکم تصویب کرے، تے سواد واو یہ بے، تو ایک ہی مسئلے میں متضاد آرا سامنے آئیں گے۔ یہاں گویا ایک اور مشکل پیش آتی ہے کہ کیا مختلف آرا کو حکم اللہ تسلیم کریں یا ایک کو حکم اللہ اور باقی کو باطل قرار دیں، اور جہاں ظاہراً آراء میں اختلاف نہیں ہے اور یہ آراء علماء کے افکار ہیں، جہاں واقعاً حکم الہی موجود نہیں، وہاں کیا پیمانہ ہوگا کہ آراء صحیح ہیں یا غلط؟ چنانچہ سب مجبور ہوئے کہ عقیدہ تصویب کو مانے، یا بہتر عبارت یہ ہے کہ تصویب کے گڑھے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ فقہا کی آراء واقعی احکام الہی ہیں، خصوصاً وہ افراد جو صحابہ کی عدالت کے قائل ہیں اور ان کی عدم خطا کے قائل ہیں، وہ متعدد مجتہدین کی مختلف آراء کو حکم واقعی شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جب خلافت جیسا اہم مسئلہ اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود امت کے اہل حل و عقد، ہے لام حل و عین قاف دال، حل و عقد کے سے آگے سامعین بریکٹ میں لکھا ہے کہ دانشمندوں کہ اہل حل و عقد یعنی کہ دانشمندوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو کوئی ممانعت نہیں کہ فروئی فے رے واو عین چھوٹی فروئی مسائل میں جہاں کوئی نص صریح نون سواد نص صریح سواد رے یہ ہے صریح موجود نہیں، قانون سازی کا حق انہی دانشمندوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح یہ خطرناک اور مہلک عقیدہ تصویب مسلمانوں میں رائج ہو گیا، جس کی واحد وجہ حدیث ثقلین کو فراموش کر دینا تھا۔ تو سامعین یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، ہیڈنگ ہے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دینا۔ ہم یہ نکات پڑھ رہے ہیں، نکات میں یہ دوسری ہیڈنگ آ گئی ہے، آئیے پڑھتے ہیں اجتہاد کے دروازے کو بند کر دینا۔ اس مسئلے کے سبب اسلامی معاشرے اور فقہا کے درمیان متضاد و مختلف عقائد پیدا ہوئے اور ایسی صورت سامنے آئی کہ لوگ دینی مسائل میں تذبذب کا شکار ہوئے اور دشمنوں کی زبانیں کھلنے لگیں اور احکامات اسلامی اور مسلمانوں کے متعلق منفی باتیں ہونے لگیں۔ اس صورتحال میں ایک گروہ کھڑا ہوا اور اس نے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا، جو ایک اور برا کام تھا۔ کہتے تھے کہ اتنا کافی ہے، اب کسی کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ لوگ احکام شرعی میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور ہر گروہ اپنے عالم کی پیروی کرتا تھا۔ اس لیے ابو حنیفہ، مالک، محمد بن ادریس شافعی اور احمد حنبل کو منتخب کیا اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کریں، اور ان چاروں کے علاوہ کسی اور کے عقائد و آراء کو باطل قرار دیا تاکہ اختلافات سے بچا جا سکے، حالانکہ ان چاروں پر انحصار سے متعلق بھی کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے وجہ امتیاز پایا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اجتہاد کے دروازے کو بند کرنے پر کوئی اور دلیل نہیں اور حق اجتہاد ان چاروں کے لیے مخصوص کرنے پر کوئی دلیل نہیں، اور اجتہاد صرف ایک خاص زمانے تک کے لیے کھلا رہا، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام 16ویں خطبے میں فرماتے ہیں کہ خطا و گناہ سرکشی کی سواری ہے،
اور جو انسان کو ایک پرخطر وادی سے دوسری پرخطر وادی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک غلطی جو انہوں نے پہلے دن کی تھی، اس کی وجہ سے دوسری غلطیوں کا شکار ہیں، اور ان غلطیوں اور اشتباہات، الف شین تے بے الف ہے الف تے، اشتباہات کا تسلسل اب تک موجود ہے۔ اجتہاد کو بند کرنا اہل سنت کے فقہا کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ انہیں بہت سارے ایسے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کا حل موجود نہیں تھا، اور ان کا حکم بھی چاروں مذاہب میں موجود نہیں، اور اس وجہ سے بعض گروہ کھلم کھلا اور بعض نے خفیہ طریقے سے اس مسئلے کی مخالفت کی اور اجتہاد کے دروازے کو کھولنے کے لیے کی طرف مائل ہوئے۔ چار فقہا پر انحصار نہ کیا جائے، یعنی آج فتویٰ دیا جائے اور پچھلے فتوے پر نظر ثانی کی جائے۔ آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیوں اجتہاد صرف ان چاروں کے لیے مخصوص ہو، جبکہ آج ان سے بڑھ کر علماء و دانشمند موجود ہیں، اور اگر فرض کر لیں کہ ان سے برتر نہیں، پھر بھی جدید فقہی مسائل کا جواب کون دے گا؟ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ان طوفانوں کے مقابل کامیاب ہوئے، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا۔ تمام فقہا کو حق دیا کہ دینی مسائل میں استنباط کریں، لیکن یہ اجتہاد میں دوسرے معنی اور قانون سازی کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ایک لکھا ہوا ہے ساتھ ہی، کہ یہاں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اجتہاد بمعنی اول کی وجہ سے بھی اختلافات وجود میں آتے ہیں، تو کیا اجتہاد اول و دوم میں کوئی خاص فرق نہیں؟ جواب لکھا ہے کہ ایک نقطے کی طرف توجہ کریں تو جواب مل جائے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اجتہاد بمعنی استنباط احکام کتاب و سنت سے، جن کا محور اصلی نصوص کتاب و سنت ہیں، اور تمام فقہا ان کے گرد جمع ہیں۔ ایک وحدت ان سب کے درمیان موجود ہے، اگرچہ کتاب و سنت سے اخذ کرنے کی صلاحیت مختلف ہے، اس لیے ایسے مسائل میں فقہا کے درمیان زیادہ اختلافات نظر نہیں آتے۔ اسی بنا پر اکثر فقہا میں ایک ہی نظریہ پایا جاتا ہے، اگرچہ جزوی امور میں اختلاف ممکن ہے، لیکن اجتہاد بمعنی دوم میں کوئی خاص محور نہیں جس کے گرد مجتہد جمع ہو سکیں۔ ہر کسی کا معیار اس کی اپنی فکر اور رائے ہے، جس کی وجہ سے اختلاف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ایک مسئلے میں بہت ساری مختلف آراء پائی جائیں کہ اسلامی معاشرے کے چہرے کو مکمل طور پر داغدار کیا جائے۔ اجتہاد بمعنی استنباط کتاب و سنت کے قائلین کہتے ہیں کہ دین خدا کبھی بھی ناقص نہیں تھا اور نہ ہے۔ آج کل اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوتے رہیں گے، ہر زمانے میں مسئلے کا حل حکم الہی موجود تھا۔ مسئلے کا حکم الہی، اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ہر زمانے میں مسئلے کا حکم الہی موجود تھا، جو عمومات اطلاقات، عمومات کی ہجے ہے عین میم واو میم الف تے، عمومات اطلاقات الف تو لام الف قاف الف تے، یا ادلہ الف دال لام ہے، لام پہ تشدید ہے، خاص کتاب و سنت میں موجود تھا، اور معصوم ائمہ علیہ السلام کے کلام سے واضح تھا۔ جو بھی اجتہاد کے ذریعے اس حکم الہی تک رسائی پیدا کرتا ہے وہ راہ ثواب کو پا گیا، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے خطا کی۔ اگر اس نے مقدمات اجتہاد میں غلطی نہیں کی تو وہ خدا کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا، اور وہ معذور بھی ہے۔ تصویب کے مقابل خطا کا عقیدہ بھی یہی ہے، تے سواد واو یہ بے، تصویب کے مقابل خطا خے تو الف کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اس عقیدے کو ماننے والے کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو حکم واقعی تک پہنچ گیا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے، جس سے خطا ہوئی اور وہ مقصر نہیں ہو اسے 1 اجر ملے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جب کہ وہ لوگ جو اجتہاد میں بھی قانون سازی کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ کلو مجتہدن مصیبن، کہ ہر مجتہد کا حکم واقعی ہے، تمام مجتہدین کے احکام جو ان کی متضاد اور
نقیز نون قاف یہ نقیز رائے کے مطابق ہیں، حکم الہی کے مطابق ہیں. اب بریکٹ میں لکھا ہے، غور کیجئے. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، ساتھ ہی لکھا ہے کہ عقیدہ تصویب اور اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کے نتائج. آئیے جانتے ہیں نتائج. لکھا ہے عقیدہ تصویب اور اجتہاد میں قانون سازی کی وجہ سے جو مفاسد رونما ہوئے وہ سب زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، مگر یہاں چند کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب یہاں پہ نمبر وار سامعین اشارے کیے گئے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کتنے نمبر دیے گئے ہیں یہاں پر. تین نمبر یعنی تین مختلف نوٹس میں یہ واضح کیے گئے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے فقہا اور خطا کار افکار کے افکار میں افراط و تفریق. دوبارہ پڑھتے ہیں، فقہا اور خطا کار افکار کے افکار میں افراط و تفریط تیفے ریے توئے افراط و تفریط کی وجہ سے. اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے الیاذ باللہ، الف لام عین، یہ الف زال بے الف لام لام ہے اور یہ بریکٹ میں ہے الیاذ باللہ، کہ دین کے ناقص ہونے کا اعتراف. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اجتہاد کا دروازہ بند کر دینا، یعنی اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ اہل سنت کے چاروں فقہا کے علاوہ کسی کو اجتہاد کا حق حاصل نہیں. اس خیال سے کہ اگر دروازہ اجتہاد کھول دیں تو مختلف آراء مختلف طور پر سامنے آئیں گی، اور ہم جانتے ہیں کہ آنے والے مسائل اور فقہا اسلام اور مسلمانان عالم کے لیے احکام شرعی کے دروازے بند کر دیے گئے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ادھر 4 مذاہب کی تاریخ درد انگیز ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس بدعت سے جو اس سے قبل اسلام میں نہیں تھی، اس نے فقہا کے استقلال کو سلب کر دیا اور وہ حادثات کا شکار ہو گئے. مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹیے اپنی کتاب الخطۃ المقریزیہ ہجے کرتے ہیں. کتاب کا نام الف لام خے توئے توئے الف لام میم قاف رے یہ زے یہ ہے. الخطۃ المقریزیہ میں لکھتا ہے کہ ابن فوتی فے واؤ توئے چھوٹیے اور دوسرے لکھنے والوں نے لکھا کہ ان چاروں فقہا کے انتخاب میں کوئی قانون نہیں تھا، مگر مذاہب فقہی کی کثرت نے حکمرانوں کو پریشان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اختلافات بہت بڑھ چکے تھے. دوسری طرف یہ 4 فقہی مسالک سیاسی وجوہات کی بنیاد پر بہت زیادہ پھیل گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا تھا. جس طرح مذاہب کی کثرت مشکلات میں اضافے کا سبب بنتے تھے، اس لیے فقہا اور حکام نے طے کیا کہ اب جو بھی ان 4 مسالک سے ہٹ کر بات کرے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. حیرت اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ 7ویں قرن میں رونما ہوا. قاف رہ نون قرن میں رونما ہوا. مصر میں سال 665 ہجری قاف، بغداد میں سال 631 ہجری قاف میں ہوا، جبکہ سال 6 ہے، جبکہ سال 648 ہجری قاف میں مدرسہ مستنصریہ میم سین تے نون سواد رے یہ ہے کہ معلموں نے پختہ ارادہ کیا کہ ان 4 مذاہب کے علاوہ سب کی تحریم کی جائے گی. اس طرح اسلام کے ظہور کے 7ویں صدی کے بعد اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے اور تمام فقہا ان 4 کے پیروکار ہو گئے اور اپنے استقلال فقہی کو کھو دیا. یہ سب کچھ صرف اس انحراف کی وجہ سے ہوا کہ جو پہلے قرن پہ رونما ہوا تھا، یعنی قرآن و اہل بیت علیہ السلام جو جودو ثقل عظیم تھے، سے قاف لام ثقل عظیم تھے، ان کو چھوڑا گیا اور اجتہاد بالرائے قیاس و استحسان کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور تمام آراء ضد و نقیز زواد دال ضد و نون قاف یہ زواد ضد و نقیز اور ہرج و مرج ہے رے جیم واو میم رے جیم سے پر ہو کر ظاہر ہوا اور ان سب کو حکم اللہ قرار دیا گیا. نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کو ان 4 مذاہب کے ساتھ نہیں رکھا گیا اور در حقیقت یہ پہلا انحراف اس بری بدعت کے پیدا ہونے کا سبب ہوا، ایسی بدعت کہ جس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. اور اب یہاں پر تیسرا اور آخری پوائنٹ جو ہے لکھا کہ ایک ہی مسئلے میں کئی مجتہدین کی
کے آراء کی وجہ سے فقہی و قضائی امور میں ہرج و مرج ہے ریجیم واو میم ریجیم ہرج و مرج وجود میں آیا۔ البتہ اختلاف و مشکلات ہمارے زمانے میں زیادہ ہیں، مگر کیونکہ عام قانون سازی کے لیے ایک ملک کے کئی نمائندے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کثرت رائے سے ایک قانون کو ایک مدت کے لیے تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اجتہاد بالرائے و تصویب ہر فقیہ کو اجازت دینا ہے کہ وہ تنہا قانون سازی کرے، اور عجیب تر یہ کہ اس کی رائے حکم اللہ ہے، جبکہ قانون ساز اداروں میں جو حکم کثرت آراء سے مانا جاتا ہے وہ حکم بشری ہے۔ مجتہد کے پیروکار مجبور ہیں فقیہ کے حکم کو مانیں اور حکم الہی کے طور پر اطاعت و پیروی کریں۔ مسئلہ تصویب کی توضیح کی وجہ سے ہم اصل گفتگو سے کچھ دور ہو گئے، لیکن چونکہ مسئلہ اہم تھا اس لیے روشنی ڈالنا ضروری سمجھا۔ آئندہ خطبے میں مزید وضاحت کی جائے گی، جبکہ اس اہم اسلامی مسئلے کی مزید توضیح کے لیے کتب کی طرف رجوع کریں۔ اور اب آئیے یہاں پر حوالہ جات ضرور نوٹ کیجئے، حوالہ جات لکھیں انوار الاصول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 سے لے کے 543، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 632 سے لے کے 658، اور المصطفیٰ موظف الف لام میم سین تے فے چھوٹی المصطفی موظف میم عین زاد فے موظف غزالی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234، اور اصول العامت للفقہ المقارن صفحہ نمبر 305 سے لے کر 615۔ تو یہ میں نے آپ تک اس کے حوالہ بتا دیے، اور اب اس خطبے کے یعنی کہ خطبہ نمبر 18 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی شرح اور تفسیر اور نکات بھی جانتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ شروع ہوا ہے، اس کی عربی بتا دوں، شروع کہاں سے ختم کہاں، مرحم اللہ سبحانہ سے پہ سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تو کیا خدا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور یہ اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، یا اس نے انہیں اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یا خدا نے دین ناقص نازل کیا ہے اور ان سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے، یا یہ سب خود اس کی خدائی ہی میں شریک ہیں اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ بات کہیں، اور خدا کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے، یا خدا نے دین کامل نازل کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے، جبکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا۔ تو سامعین یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ خطبہ نمبر 18 کا دوسرا حصہ یعنی جو ہم مکمل ترجمہ اس کا پڑھ لیا۔ اب آئیے اس کی شرح و تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ان اختلافات کی توجیہ نہیں کی جا سکتی، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے اب مولا کے جو یہاں پر مولا کے الفاظ میرے خیال نہیں ہے، لیکن بہرحال ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہے تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ وذکر ان الکتاب یصدق بعضہ بعضا وانہ لا اختلاف فیہ فقال سبحانہ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ یہاں پر جو آخری جو جملہ ہے اس کو یہاں پہ لکھا گیا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ لکھا حضرت امام علی علیہ السلام اس حصے میں اپنے کلام میں محکم استدلال کے ذریعے اجتہاد بالرائے اور فقہا کی تصویب، فقہا کی قانون سازی پر خط بطلان کھینچتے ہیں، بے تو لام الف نون بطلان کھینچتے ہیں، اور ایک دقیق تقسیم کے ساتھ جو کہ 5 اہم ستونوں پر استوار ہے، فرار کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں اور اس طرز فکر
کے صحیح نہ ہونے کی روشن طریقے سے وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ ان فقہی مسائل میں ان تمام مخالف آراء کا بنیادی سرچشمہ کیا ہے، اور وہ پہلے کا کیا جملہ ہے کہ افامرہم اللہ سبحانہ بالاختلاف فاطاعوہ، کیا خدا نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور انہوں نے اس کے فرمان کی اطاعت کی ہے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں۔ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ یکتا ہے اور اس نے ہمیشہ وحدت کی طرف دعوت دی ہے، تفرقے سے دور رہنے کو کہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ہم نے ترجمہ اور آیت پڑھی۔ لکھا ہے اختلافات کہیں اور سے ابھرے ہیں، اسی لیے دوسرے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ کیا خدا نے ان کو اختلاف سے منع کیا تھا اور انہوں نے گناہ کیا؟ یقیناً یہاں پہ اتنا سا جملہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد لکھا یقیناً یہی اصل سرچشمہ اختلاف ہے، لیکن قاضی جو ایک مسئلے میں مختلف آراء رکھتے ہیں اس احتمال کو قبول نہیں کرتے، پس اس سوال کے مقابلے میں ان کا جواب نفی میں ہے۔ تیسرے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ کیا خدا نے دین کو ناقص نازل کیا ہے اور ان کی تکمیل میں ان سے مدد لی ہے؟ انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر لکھا ہے ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے دین ناقص نازل فرمایا ہے اور لوگوں سے اس کی تکمیل کے لیے مدد لی ہو۔ قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، انورٹڈ کوما میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ آج تمہارا دین کامل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دیناً، آج تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا، اسلام سے ایک جاوید آئین کے طور پر راضی ہو گیا۔ انورٹڈ کوما کلوز پہ لکھا ہے پھر چوتھے مرحلے کہ جس کا باطل ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ کیا یہ خدا کے شریک ہیں اور یہ حق رکھتے ہیں کہ جو کچھ کہیں یعنی حکم صادر کریں یا قانون صادر کریں خدا پر لازم ہے کہ اس کی منظوری دے؟ انورٹڈ کوما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو متعدد خداؤں کا قائل ہوگا ہر ایک خدا کے لیے قانون سازی اور صدور حکم کا قائل بھی ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو مسلمان توحید پرست اور تمام اصول و فروع اسی توحید سے استفادہ کرے وہ شرک کا شکار ہو جائے اور فقہا کو خدا کا شریک قرار دے؟ دوسرے الفاظ میں توحید کی اقسام میں یعنی کہ توحید ذات و صفات کے بعد توحید افعال بھی ہے، توحید حاکمیت بھی ہے، توحید قانون سازی بھی ہے۔ اس بنا پر ہر شے جو بھی ان امور کے متعلق ہو وہ خدا کی طرف پلٹے گی۔ ہر حکم اسی خدا کا حکم اور ہر فرمان اسی خدا کا فرمان ہے۔ یقیناً خدا کا فرمان ایسا نہیں کہ وہ قوانین کا کچھ حصہ خود بیان کرے اور کچھ انسانوں کو بیان کرنے کے لیے دے دیں۔ آیا خدا کے علاوہ ممکن ہے کہ وہ مفاسد و مصالح سے آگاہ ہو؟ آیا ممکن ہے خدا بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے کہ وہ خود قانون سازی کریں جو ظن و گمان میں اپنی شخصی رائے کے مطابق حکم دیتے ہوں اور ضد و نقیض نون قاف یہ زواد ضد و نقیض باتوں میں لوگوں کو پریشان کر دیں؟ پھر آخری احتمال کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے مولا فرماتے ہیں یعنی پانچویں مرحلے میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کوما کہ یا خدا نے دین کو کامل نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ میں کوتاہی کی ہو؟ انورٹڈ کوما کلوز۔ لکھا ہے کہ واضح ہے کوئی بھی مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، کیونکہ جو افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عصمت کو کاملاً قبول نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ہونے پر دلائل کو ہر جگہ اور ہر چیز میں کافی نہیں سمجھتے، وہ بھی تبلیغ اور وحی کے پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے قائل ہیں، کیونکہ اگر معصوم نہ مانے تو نبوت و رسالت کا مفہوم باقی نہیں رہتا اور نقض عرض نون قاف زواد زیر اور غین رے زواد نقض غرض بریکٹ میں لکھا ہے رسالت و نبوت بریکٹ کلوز تو نقض غرض لازم آتی ہے۔ اور پھر امام اصل مسئلے کی طرف پلٹتے ہیں اور اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام نے تمام مسلمانوں کی ضروریات کے جو احکام ان کے لیے ضروری تھے ان کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس بنا پر ما لا نص فیہ لا حکم فیہ، جس بارے میں نص نہیں حکم نہیں اور اسلام ان سے چھین لیتا ہے، یہ عقیدہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں اور
کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے. اب یہاں پر جو لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء وفیہ نبیان بکل شیء نبیان لکل شیء. اور اس حوالے سے یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر یہاں پہ جو لکھا ہے یہ وہی ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے. اور جو پہلا والا جو جملہ تھا اور دوسرا جملہ یعنی فیہ نبیان کل شین یہ سورہ نحل آیت نمبر 89 کا مضمون ہے. تو یہ میں نے آپ کو حوالہ جات بھی بتا دیے. چلیے اب اور یہ جو عربی پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں کوئی بات فروغ گزاشت نہیں کی ہے اور تمام چیزوں کا بیان قرآن میں ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ یہ 2 آیات گواہ ہیں کہ خدا نے دین کو ناقص نازل نہیں کیا, کسی سے تکمیل دین کے لیے مدد طلب نہیں کی ہے, بلکہ تمام ضروری چیزیں قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں. جزیات قرآن و احکام خاصہ کی شرح آئندہ آئے گی. پھر اس حربے کو ان قاضیوں سے لے لیا جو ضد و نقیض نون قافیہ ضاد نقیض آرا دیتے ہیں اور جہاں ممکن ہوا ایسی آیات سے استفادہ کیا جن کا مفہوم دوسری آیات سے مختلف ہو. آپ علیہ السلام اضافہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اللہ نے فرمایا ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور یہ کہ اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں انورٹڈ کاما کلوز. خداوند عالم فرماتا ہے جو کہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ترجمہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں بلکہ پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ قرآنی آیات میں کسی کا اختلاف نہ ہونے پر خود قرآن سے ہی اس گفتگو کو مکمل کرنے اور روشن دلیل بیان کرنے کے بعد خدا کا فرمان ہے. اب جو فرمان ہے یہ وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ترجمہ کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو ضرور اس پر بڑا اختلاف پاتے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ بات روشن ہے کہ انسانوں کا علم محدود ہے, زمانے کے گزرنے حالات کے بدل جانے سے ان کے افکار میں تبدیلی آتی ہے. اس طرح ممکن ہے کہ لکھنے والے اور کہنے والے نے اپنی زندگی میں ضد و نقیض باتیں کی ہوں. اس کا ایسا کرنا اس کے محدود علم پر دلالت کرتا ہے. افکار میں تکامل زمانے کے گزرنے سے حاصل ہوا اور دوسرے لحاظ سے انسان بھول جاتا ہے. کتنے مطالب آج کہتا ہے اور کل یا 1 مہینے یا 1 سال بعد بھول جاتا ہے اور اس کے خلاف جو کہا ہوتا ہے بات کرتا ہے. لیکن خدا تمام چیزوں کا عالم ہے, گزشتہ کا بھی اور آئندہ کو بھی جانتا ہے. زمانہ کوئی تبدیلی اس میں نہیں لاتا. وہ زمان و مکان سے بالاتر ہے. بھول کا وہاں تصور ہی نہیں. پھر کس طرح ممکن ہے کہ اس کے کلام میں ضد و نقیض باتیں پائی جائیں. جو باتیں بیان ہوئیں ان کی روشنی میں اب ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے بہترین و مدلل انداز میں مسئلہ تصویب, قیاس, استحان, اجتہاد برائے کو باطل قرار دیا ہے اور ان کے ماننے والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. خدا نے دین کامل نازل کیا. قرآن انسان کی ضروریات کو بیان کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی. خدا نے اختلافات کو امت اسلامی کے لیے پسند و قبول نہیں فرمایا. سب جگہ اتحاد کی دعوت دی ہے. اس بنا پر اس پر اعتقاد رکھنا کہ تصویب, متناقض آراء اور مختلف فتاوی سب حکم واقع خدا ہیں, یہ ایک انحراف و گمراہی ہے نہ کہ حقیقت و واقعیت. اور سامعین یہاں پہ شرح و تفسیر مکمل ہو گئی. خطبہ نمبر 18 کا ہم نے دوسرے حصے کی شرح و تفسیر مکمل کر لی اور اب اس کے حوالے سے جو نقطہ ہے اور پھر اس کے بعد جو اس خطبے کا تیسرا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. اس نشست میں یہیں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان